बैक नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद सलमानी आपको दोबारा खुशामदीद कहता है लाइव TV.tv की नियमित रमज़ान ट्रांसमिशन में। और इस वक्त हुआ है आम तारीन अलैहिस्सलाम के सफ़र का, और हमने कल जो है जिक्र कर रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि किस तरह जो है हमने शुरू किया उनकी विलादत बासादत से, और फिर हमने फ़ज़ाइल थोड़ा हमने उनको बताने की कोशिश की आपको कि बहुत फ़ज़ाइल है, और फिर हमने बताया किस तरह जो है उनको जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो है जिनको जहर दिया था जोधा बिन्त अशरफ ने, उसके बाद जो है उनको अल्लाह के हुक्म से जो है उनको इमामत जो है दी गई, तो तीसरा इमाम है। तो उसके बाद उन्होंने जब इमामत संभाली और किन मसाइल से उनको गुजरना पड़ा और क्यों उनको मदीना छोड़ना पड़ा, उनको मक्का जाना पड़ा, और 28 रजब को उन्होंने मदीना छोड़ा और अपने अहल व याल के साथ उन्होंने मक्का की तरफ की, वो भी हमने आपको बताया। वो जवाब फिर मक्का में रहे, वो मक्का में जब पहुँचे उसके बाद उन्होंने हज तक जो है मक्का पूरा रमज़ान गुजारा, फिर हज का जब महीना आया तो मक्का में ही थे। और जब उन्होंने देखा कि काफिलों ने जो है यजीद ने जब तक इस्तेमाल लिया था और उनकी बैत का तालिब था, और उन्होंने बताया कि मुझे जैसे की बैत नहीं कर सकता, और उन्होंने देखा जब यजीद ने जो है अपने काफिलों को जो हाजियों के बेस में जो है वो उन्होंने वो शामिल कर दिया था, तो उन्होंने हज को उम्र में तब्दील किया, और क्योंकि उनको काबी की हुर्मत का बहुत ख्याल था, और उन्होंने वहाँ से वो फिर रवाना हुए और मंजिल तय करते हुए मैंने आपको बताया कि वो जो है डिफरेंट मनाजिल पे होते हुए बीच में उनको एक शायर भी मिला, उसने भी बताया कुफा के हालात, तो फिर उनको एक मकाम पे जाके हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों साहबजादों की शहादत का भी पता चल गया, और उन्होंने फिर उसका से कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम तो हम जाएंगे साथ। और फिर वो यजीद तमीमी ने उनका रास्ता रोका, और फिर उसके साथ जो मुकालमे हुए, और फिर वो उसको लेके चला, उन्होंने अपना जो रुख था वो कुफा के बजाय तो डाइवर्ट किया, और फिर वो एक मुकाम पे चल के उनका घोड़ा जो जुलझना था वो ठहर गया। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई इस मुकाम को क्या कहते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बताया, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो किसी ने बताया इसको मौला सुकर वाला भी कहते हैं। उन्होंने कहा यही हमारी जगह है, यही हमारी है, यहाँ ही हमें शहीद किया जाएगा, यही मेरे नाना ने मुझे बताया था। और उन्होंने फिर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को बोला कि फिर यहाँ से खेमे लगा दिए जाएँ, और फिर वो लश्कर की आमद शुरू हुई। 2 मुहर्रम को उन्होंने उस सरजमीन में कदम रखा, और फिर वहाँ उन्होंने कदम नहीं रखा, उन्होंने जो सरजमीन के कबाइल थे उनको बुलाया जिनकी वो ज़मीन थी, उनसे ज़मीन खरीदी, कबीला बनी असद से ज़मीन खरीदी, और फिर दोबारा से उनको जो है उन्होंने दे दी कि यहाँ जो है ना हमारे यहाँ शहीद किया जाएगा, तो तुम जो है यहाँ आना और हमारी लाशों को जो है तस्लीम करना, मिट्टी डाल देना, अगर तुम ना भी आ सको तो उन्होंने बच्चों से कहा कि जो उनके कबीले कब चल गए तुम यहाँ खेलते हुए आ जाना, और इस तरह जो है हमारी जो है बिखरी हुई होंगी तो उनको जो है लाशों को उनको तुम छुपा देना। तो ये सारे वाक़ात होते रहे, और फिर डिफरेंट मुकालमात होते रहे, और लोग आते रहे। उमर बिन साद जो था वो वहाँ आ गया, और सवारों को लेकर काफ़ी लश्कर आ गया। और मेरे यजीद तमीमी तो था ही उनके साथ साथ 1000 सवारों के साथ था, इस तरह उन्होंने उस पर सिर्फ उसी को पानी नहीं पिलाया, उसकी घोड़ों तक को पानी पिलाया और सैराब कर दिया उनको। और लोगों ने ये किया उनके साथ कि उन्होंने जो 5 मुहर्रम को उनका पानी जो बंद कर दिया, और रिवायत में 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया, तो उनके बच्चे और उनके रफ़ीक़ा उनके जो पानी जो है प्यास से जो तड़प रहे थे, प्यास ऐसी चीज़ होती है कि हर इंसान जो है पानी तो क्यों भी किसी से मांग सकता है, खाना मांगना एक वो होता है, पानी तो इंसान किसी से भी मांग सकता है, लेकिन पानी जो है पानी के लिए भी उनको तरसा दिया गया। और फिर जो है वो सब वज़न थे उनसे जंग करने में, तो जब और शिमर जोशन को भी भेजा वहाँ से इब्न ज़ियाद ने खत लिख के वो मेरे साथ जो है वो जंग नहीं कर रहा है, तो उसको उन्होंने कहा कि भाई तुम अगर जंग नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी कमान इसको दे दो। उसने कहा नहीं या रह की गवर्नरी वापस दे दो, तो उसने बोला नहीं वो मैं रह की गवर्नरी जो है बोलो मैं दोज़ख में जाऊँगा, लेकिन मैं रह की गवर्नरी जो है मुझे बड़े सकून पहुँचाती है। तो उसने दोज़ख को चूज़ करना ज़्यादा समझा, और रह की गवर्नरी इसको दुनिया भी जो है क्योंकि दुनिया को जो है वो जैसे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बताया फरमान दिए
کہ دنیا کو جو ہے وہ گزرگاہ سمجھنا چاہیے، قیام جا نہیں سمجھنا چاہیے، تو وہ میرے ساتھ جو ہے اس سے جو دنیا کو قیام جا سمجھتے تھے کہ نہیں رہنا ہے، واپس نہیں جانا. تو یہ سب مکالمات ہوتے رہے. پھر جب وہ بدر تھا، جب وہ آئے تو پھر حضرت عباس علمدار کو بھیجا. امام حسین علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ بھائی سے پوچھیں کہ کیا ارادے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو لڑائی کرنا چاہتے ہیں، یہ نبی محرم کا دن تھا. تو انہوں نے بولا کہ ان سے کچھ مہلت دو. بیسیکلی انہوں نے مہلت دی نہیں تھی، انہوں نے مہلت دی تھی کہ کوئی جو اگر کوئی بندہ جو حق راہ راست پہ آ سکتا ہے وہ آ جائے اس طرف. اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ حرم یزید تمیمی جنہوں نے ان کا راستہ روکا تھا، وہ جو ہے وہ عاشورہ کے دن جو ہے صبح وہ اپنے بیٹے اور روایتوں میں اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ آ گئے. تو مولانا نے جو ہے صرف مہلت جو ہے وہ لی نہیں تھی، مہلت دی تھی لشکر یزید کو. تو خیر انہوں نے بولا ہمیں عبادتوں میں ہم وقت گزاریں گے تو آپ اس طرح کر دیں. حضرت عباس دار السلام نے ان سے بات چیت کی اور ان سے ایک دن کی مہلت دے لی. تو اس کے بعد جو اپنے امام حسین علیہ السلام اپنے سارے اصحاب کو جو ہے شام کا وقت ہوا، اس کے بعد جمع کیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تم سے بہتر اعزاء اور اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے. لیکن دیکھو یہ صرف مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ لشکر یزید کی بات کر رہے تھے جو عمر بن سعد اور شمر ذوالشوشن اور ان کی وہاں کھڑا ہوا تھا. اس لیے میں تمہارے کو کہتا 30,000 کو کہتا، 60,000 کو کہتا ہے، 90,000 ڈفرنٹ روایتوں میں کم از کم 30,000 تو وہاں تھا موجود تھا لشکر. اور یہ صرف جب 82 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چلے تھے جب مدینے سے، جب وہاں سے روانہ ہوئے تھے. بیچ بیچ میں کچھ لوگ ملتے رہے، پھر وہ بیچ بیچ میں کچھ لوگ جدا بھی ہو گئے. جب مسلم بن عقیل اور ان کے فرزند کی شہادت کا پتہ چلا تو قافلے بیچ میں سے ملے تھے جو حج کر کے واپس آ رہے تھے، پھر وہ جدا بھی ہو گئے. تو خیر انہوں نے سب کو جمع کیا اپنے خیمے میں اور انہوں نے بولا اپنے اصحاب کی تعریف کی کہ تم جیسے اصحاب جو مجھے ملے تھے وہ تو کبھی میرے بابا کو بھی نہیں ملے، حضرت علی علیہ السلام کو بھی نہیں ملے. اور یہ جو لوگ ہیں جو میرے خون کے پیاسے ہیں یہ صرف میرے ہی ہیں، مجھ سے ہی باندھے، تمہارے نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ تم جو ہے تم چلے جاؤ یہاں سے. میں تمہیں جو ہے جو تم نے بیعت کی ہوئی ہے اس کا طور پہ تمہارے گردنوں میں اتارتا ہوں، تم یہاں سے جو ہے تم چلے جاؤ، تاریخی میں جان بچا کے جو ہے تم نکل جاؤ. تو یہ سن کر حضرت عباس علیہ السلام اور فرزانہ مسلم علیہ السلام بن عقیل اور زہیر ابن قین، مسلم بن اوسجہ جو کہ ان کے پہلے بتایا بچپن کے ان کے ساتھی تھے، اور ساتھ ابن عبداللہ اور دیگر وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ مولا یہ آپ علیہ السلام کیا آپ نے فرمایا لعنت ہے زندگی پر جو آپ علیہ السلام کے بعد گزرے. تو تاریخ ابن خلدون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس فکر کا تمام ہونا تھا کہ سب کے سب چلا اٹھے جتنے لوگ وہاں موجود تھے کہ آپ علیہ السلام کے بھائی لڑکوں بھتیجوں اور آپ علیہ السلام کے بھانجوں نے رو کر کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام کو ہم باقی رہ جائیں اور آپ کو امتانا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی یہ دن نہ دکھائے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے بنی عقیل بس مسلم کی شہادت کافی ہے، تم لوگ جاؤ، میں تم کو خوشی سے اجازت دی. بنی عقیل بولے آپ علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر ہم لوگ کیا کریں گے کہاں جائیں گے؟ ہم اپنے سردار اور اپنے بزرگ اپنے بہترین چچا کے بیٹے کو دشمن کے قبضے میں چھوڑا ہے، ان کے ساتھ ایک تیر بھی نہ پھینکا اور نہ ان کے ساتھ ایک نیزہ مارا، نہ ان کے ساتھ تلوار چلائی. واللہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کریں گے، اللہ کی قسم ہم ایسا نہ کریں گے اور آپ علیہ السلام کو اتنا چھوڑ کر جائیں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اور اپنے مال کو آپ علیہ السلام پر فدا کر دیں گے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر لڑیں گے اور آپ علیہ السلام جہاں جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس عیش کو نہ دکھائے جو آپ علیہ السلام کے بعد ہم کو ملے. تو یہ سب لوگوں نے جو ہے وہ انہوں نے چراغ بھی بجھا دیا لیکن کوئی لوگ جانے کو تیار نہیں ہوئے. ایسے ان کے اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام کے. تو جناب مسلم بن عوف علیہ السلام نے کھڑے ہو کے عرض کیا، کافی عمر تھی ان کی، کہ آپ علیہ السلام کو طرح چھوڑ کر ہم چلے جائیں حالانکہ ہم آپ علیہ السلام کے حق ادا نہیں ہوئے. اللہ کی قسم ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کے دشمنوں کے سینوں میں اپنے تیز نیزوں کی نوک نہ چبو لیں اور اپنی تلواروں کی گردنوں کو ان کے ناپاک جسموں سے جدا نہ کر دیں. اللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی اعلیٰ حرم نہ ہوتا تو ان کو بھی میں آپ علیہ السلام کی حمایت میں پتھروں سے مارتا، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو آپ پر فدا کر دیتا. مسلم اوسجہ کی تقریر سے سب کے دل بھر آئے. آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعا دی کر رخصت کیا اور خیمے میں تشریف لے آئے. شام کا وقت ایسے میں نے آپ کو بتایا جب یہ واقعہ ہوا کہ حضرت امام صاحب شب عاشور تھی کہ شام کا وقت حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے چین اور روح میں سراب تھی.
دردناک اشعار پڑھنے لگے. آپ علیہ السلام کی بہن حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے کانوں تک آواز پہنچی. صبر نہ ہو سکا, گھبرا کر یہ کہتی ہوئی دوڑ پڑی, آئے افسوس, کاش آج کے دن آپ آج کی زندگی کو میری موت فنا کر دیتی. میری ماں فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وفات پا چکی. میرے باپ علی علیہ السلام سے جدا ہوئے. میرا بھائی حسن علیہ السلام جاتا رہا. اے خلفہ ماضی, اے سر پر سرپرست باقی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری بہن تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے صبر و تحمل کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو, بھروسہ اور اس کے حکم پر صبر و شاکر رہو, اور یہ جان رکھو گے زمین کے رہنے والے مر جائیں گے اور اعلی آسمانی باقی نہ رہیں گے. بے شک سوائے اللہ کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. میرے باپ مجھ سے بہتر تھے, میری ماں مجھ سے افضل تھی, میرا بھائی مجھ سے زیادہ نیکوکار تھا. مجھے اور ان کو اور تمام مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قادری کرنی ہے. وہ بھی دنیا سے اٹھ گئے تو ہم بھی کسی شمار و صاحب میں ہیں. اے میری بہن, میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ کل میں مارا جاؤں تو جام داری نہ کرنا, رونا پیٹنا نہیں, بین نہیں کرنا. اور میری بہن, میں تم کو قسم دلاتا ہوں یہی دن سب کو پیش آنے والا ہے. صبر کرنا, صبر کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. سیدہ زینب سن کر خاموش ہو گئی, اور پھر آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر فرمایا, خیمے کو ایک دوسرے کے قریب کر دو اور رسیاں ایک دوسرے سے ملا دو, اور ان کے دائیں بائیں خندق کھود کر آگ روشن کرو, اور کل جب لوگ حملہ آور ہوں تو خیموں کے روبرو ہو کر لڑنا. نہایت تیزی اور مستعدی سے آپ علیہ السلام کے حکومت کی تعمیر کی گئی. اسی اسنا میں رات ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے ساتھی تمام رات ذکر و دعا استغفار میں مشغول رہے. صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی. یہ دن جمعہ اور محرم کے 10 تاریخ تھی, اور روایتوں میں کہ انہوں نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے بولا کہ بیٹا آپ اذان دو, تو اذان علی اکبر بھی بہت مشہور ہے جو شہزادے نے دی. اس وقت فجر کے وقت جب ان کی آواز گونجی اس کربلا کے میدان میں, تب آپ علیہ السلام کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے, اور آپ علیہ السلام نے میمنے پر زہیر ابن القین کو, میسرے پر حبیب ابن مظاہر کو رکھا, اور حضرت عباس علیہ السلام کو علم عطا فرمایا, وہ علمدار تھے. خیموں کو کچھ پہ رکھا اور اس کے ارد گرد رات ہی کو خندق کھود کر آگ روشن کرتی. عمر ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دیا, اس کے ہر قبیلے اور عرصے پر جدا جدا افسر مقرر کیے. ان سب ظالموں نے قتل حسین علیہ السلام پر کمر باندھ رکھی تھی. دنیا تمام میں ہر کوئی دوزخ کی آگ اپنے لیے مقدر کر چکا تھا. دنیا کی زندگی میں جیسا اپنے لیے دوزخ کی آگ جو ہے چن لی تھی. اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد تمام حجت کے لیے اپنی سواری منگوائی. چند اصحاب کے ساتھ لے کر لشکر عمر بن سعد کی طرف روانہ ہوئے, اور بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا جسے تمام لشکر سن رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, اے لوگو میری بات غور سے سنو, عجلت نہ کرو جہاں تک مجھے پرواہ ہے. جب میں تم کو سمجھا نہ دوں اور اپنے آنے کا سبب تم سے بیان نہ کر لوں, بس اگر تم میرے عذر کو قبول کر لو اور میری بات کی تصدیق کر لو گے اور حق پسندی کرو گے, تمہاری اس میں سعادت مندی ہے اور تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہ ہوگا. اور اگر میری عرض قبول نہیں کرنا چاہتے تو تم لوگ جمع ہو جاؤ اور اپنے شرکا کو یکجا کرو تاکہ تم پر کوئی عمل مشتبہ نہ رہے. اس کے بعد میرے سامنے آؤ اور بے رعایت دیکھو, بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور صالحین کا والی ہے. آپ علیہ السلام کی بہن سیدہ زینب صلی اللہ علیہ یہ آواز سن کر رو اٹھی. آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار اور اپنے فرزند علی اکبر علی اکبر اور زینب کو چپ کرانے کے لیے بھیجا. جب وہ خاموش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. بعد ازاں پھر ان کو مخاطب کر کے پھر اپنا جو خطبہ تھا وہ جاری کیا انہوں نے. اما بعد تم میرے نصب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں, پھر اپنی طبیعتوں کی طرف رجوع کرو اور ان کو چھیڑو کو اور غور کرو, کیا میرا قتل کرنا میری آبردی تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں اور اس کے وسیع کا بیٹا اور اس کے چچا زاد بھائی افضل ترین مومنین بلا تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حمزہ شہید الشہداء میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر شہید جو جنت میں پرواز کرتے ہیں
میرے چچا نہیں تھے، کیا تم کوئی خبر نہیں پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم دونوں سردار اور نوجوان جنت ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو؟ بس جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو تصدیق کرو اور یہی سچ ہے۔ خدا میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹ سمجھتے ہو تو تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اگر تم کہو دریافت کرو تو وہ تم کو اس سے آگاہ کریں گے۔ جابر بن عبداللہ، ابو سعید، سہیل بن سعد، زید بن ارقم اور انس سے دریافت کرو، وہ تم کو بتائیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو تم کو میری خون ریزی سے روکے؟ بس اگر تم میرے کہنے پر نوش کو یا مشکوک ہو یا میرے نواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر شک کرتے ہو تو خدا کی قسم مشرق مغرب کے درمیان میرے سوا نبی کا تم میں سے اور نہ کسی غیر میں کوئی نواسا ہے۔ اگر ہے تو بتاؤ، کیا میں نے تم میں سے کسی کو مار ڈالا ہے جس کے عوض مجھ سے طلب کرتے ہو، یا کسی مال کو میں نے دبا لیا ہے جس کا معاوضہ مانگتے ہو، یا کسی کا قصاص چاہتے ہو؟ جدید لشکر میں کسی نے اس بات کا جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے سب بن رئی، حجاج بن الجبیر و قید بن ارش کو نام بنام پکار کر فرمایا، کیا تم لوگوں نے مجھے طلبی کا خط نہیں لکھا تھا؟ خط کر رہے جو کفر والوں نے لکھے تھے، ان لوگوں نے لکھنے اور بہانے بلانے سے انکار کیا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تم نے یہ کیا کیا؟ اگر لوگوں پہلے کو تم مجھ سے نفرت ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی محفوظ سرزمین کی طرف چلا جاؤں گا۔ قید بن رشد بولا، تم اپنے چچا کے بیٹے اپنے زیاد کے حکم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہاری برائی نہیں چاہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا مقصد یہ ہے کہ بنی ہاشم تجھ سے مسلم علیہ السلام بن عقیل کے سوا اوروں کا بھی خون کا بہا طلب کریں؟ اللہ کی قسم، میں ذلیل و خوار ہو کر تمہارا مطیع نہ ہوں گا اور نہ غلاموں کی طرح مجبور ہو کر اس کی عمارت کا اقرار کروں گا۔ یا اللہ کے بندے، میں اپنے اور تمہارے رب سے امان کا خوفگار ہوں، اور ہر متکبر اور ہر شخص سے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے سواری اٹھا دی اور نیچے اتر کے تمام کا خطاب جو انہوں نے کیا لشکر عزیز سے، میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ ذکر جاری ہے، ابھی چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے LiveTV.tv پہ نعمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ایک چھوٹا سا بریک پھر ہم My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے، اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرز کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں، سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے، اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی، مہندی لگائیں گی، تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا۔ میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے، اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ جو کہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں، اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ ایک عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے۔ تو مٹیریل میرے پاس شفون، کھٹی نیٹ اور لیسز بہت ان ہیں، اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں، تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا ہے اور سمپلسٹی بھی ہے، اور آپ کو یہ کلائنٹ کو پہننے میں ہیوی فیلنگس بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ میں نے اسپیشل کلیکشن میری پر آ رہی ہے۔
मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ है। Now everyone asks why ASIA Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of ASIA Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को भी ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद करमानी आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं लाइव TV.tv की नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन में। और
بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا حجت تمام کی، روز عاشور تشکیل اپنا تعارف کرایا، اپنے رشتوں کو بتایا اور لوگوں کو پوچھا کہ کوئی زبیر امین کو کوئی نواسا ہے اس بات صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے علاوہ تو بتاؤ، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تم لوگ نام لے کے بتایا کہ تم لوگوں نے مجھے جو ہے فضول لکھے تھے، مجھے طلب کیا تھا، میں ایسے نہیں آیا ہوں، تم طلب کرنے پہ آیا ہوں، اور اگر تم لوگ بیدار ہوئے مجھ سے نفرت رکھتے ہو تو مجھے جانا تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ تو امام کے اس بڑے مفصل اور خطبے پہ جو انہوں نے دیا لشکر عزیز کے سامنے، تو کسی کو پاس کو جواب تھا ہی نہیں، جواب کیا ہوتا، تو وہ بس یہ کہ انہوں نے میری کارکردگی خطوط ہم نے لکھے تھے، تو امام نے اس پہ اپنا خطبہ جو امام نے حجت تمام کر دی تاکہ لوگوں کو ضابط اس وقت کو میڈیا تو تھا نہیں جیسے آج کل میڈیا ہوتا ہے، لیکن امام نے اس وقت جنگل بیابان میں جن لوگوں کا پروگرام تھا، جو انہوں نے سوچا تھا کہ وہاں جو ہے وہ امام کو شہید کر دیں گے اور اس کو کوئی خبر کو دب جائے گی، وہ پتہ نہیں چلے گا، تو امام نے سب کے سامنے آ کے حجت تمام کر دی اور سب کو بتا دیا کہ تم جس کے جو ہے قتل کے در پہ ہو اور جس کے لیے تم نے دوزخ جو ہے خود بھر رہے ہو، وہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تو امام نے پوری طرح سب کو باخبر کر دیا کہ تم کیا کرنے والے ہو اور تم کس کے خون کے پیاس کرو۔ تو اس امام کے خطبے کے بعد جو تھے زہیر بن قین جو صف کے درمیان تھا، انہوں نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ان کوفیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اہل کوفہ مسلمانوں کو مسلمانوں پر حق ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اس وقت تک ہم اور تم بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی دین پر ہیں، جب تک ہمارا تمہارے درمیان جنگ نہ ہو، جب ہمارے مابین جنگ شروع ہو جائے تو عصمت اٹھ جائے گی، ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت پر امتحان اور آزمائش کی غرض سے مبتلا کیا ہے، ہم تم کو ان حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ابن گمراہ عبید اللہ بن زیاد کے ذلیل کرنے کو بلاتے ہیں، بلاشا تم اس میں سوائے بدی کچھ نہ دیکھو گے، تمہارے ہاتھوں کو کاٹے گا، تمہارے معزز و مختار سلطانوں حجر بن عادی اور اس کے علاوہ اس کے ہمراہی حانی بن عروہ جیسوں کو قتل کر ڈالے گا۔ کوفیوں نے زہیر کو گالیاں اور ابن زیاد لائن کی مدح و ثنا بیان کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے واللہ جب تک ہم تجھ سے اور تیری ساتھی امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں سے نہ لڑیں گے یا اس کو گرفتار کر کے اپنے امیر ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں گے، اس وقت تک یہاں سے نہ ڈریں گے۔ زہیر نے کہا، اے اللہ کے بندو، ابن سمیہ کی نسبت ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ امداد و محبت کا زیادہ مستحق ہے، بس اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو تم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دو، اللہ کی قسم بغیر قتل امام علیہ السلام کے بھی یزید تمہاری اطاعت سے راضی ہو جائے گا۔ شمر بن جوشن نے تیر مار کر کہا، اللہ تیرا منہ بند کرے، انہیں بک کر کے دماغ پریشان کر دیا ہے۔ حضرت زہیر بن قین نے جواب میں کہا، اے کمینے بہت فصل، تو وحشی جانور ہے، میں تجھ سے خطاب نہیں کرتا، اللہ کی قسم تمہارا کتاب خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھے قیامت کی رسوائی اور عذاب الہی کی بشارت دیتا ہوں۔ شمر لعین نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیرے دوستوں کو قریب شربت مرگ پلائے گا۔ زہیر بن قین نے کہا، کیا تو بدبخت ہم کو موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم تیرے ساتھ کی حیات ابدی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مر جانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت زہیر کچھ دیر خاموش رہے، پھر بلند آواز سے بولے، کہ اللہ کے بندو تم اس کمینے بے دین کے دھوکے میں نہ جانا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اس گروہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت السلام کا خون بہائے گا اور ان کے عوام و انصار کو قتل کرے گا۔ زہیر ابھی کچھ اور بھی کہتے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے واپس بلوا دیا۔ امام علی مقام جب تمام حجت کر چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن سعد کو بلاؤ تاکہ وہ میرے پاس آئے۔ عمر و سعد اگرچہ آپ سے ملنے سے گریزاں تھا مگر اسے آنا پڑا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم مجھے اس گمان میں قتل کرنا چاہتا ہے کہ ابن زیاد حرام زادے کا بیٹا تجھے ملک رہے اور جرحان کی سلطنت حکومت دے گا، خدا کی قسم تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوگا اور نہ ان لوگوں کی مبارکباد اور تہنیت کا
تجھے نصیب ہوگا. یہ بات ایک عہد ہے جو مجھ تک پہنچا ہے، وہ سچا ہے. تو میں کچھ چاہے کر لوں تجھے دنیا آخرت کا کوئی حصہ و نفع نہیں ملے. گویا میں دیکھ رہا ہوں تیرا سر کوفے میں نیزے پہ نصب ہے اور بچے اسے پتھر مار رہے ہیں اور اسے اپنا ہدف و نشانہ بنا رہے ہیں. امام نے پہلے ہی تمہارے ساتھ بتا دی کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. امام کے ان کلمات سے ابن سعد سیکھوا ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنے لشکر میں چلا کر کہنے لگا کب تک منتظر رہو گے؟ یہ تو آخری ایک طرف پھینک دو اور سخت قسم کا حملہ کرو. اور ان کے ساتھی ایک لقمہ سے زیادہ نہیں ہے. اس وقت امام علی مقام اپنے گھوڑے مرتجز پہ، جو ذوالجناح اس کا نام تھا، مرتجز پہ سوار اپنے لشکر کے سب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور جنگ کے لیے اپنے دل کو آمادہ کیا. پہلے امام حسین علیہ السلام نے فریاد استخاذہ بلند کی، ہے کوئی فریاد رس جو اللہ کے لیے ہماری مدد کرے؟ کیا ہے کوئی ہمارا دفاع کرنے والا جو اس گروہ کے شر کو ہر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹائے؟ امام نے استخاذہ بھی بلند کی. وہ امام کسی کی مدد نہیں چاہ رہے تھے، امام بتا رہے تھے کہ اب جو ہے آگے کیا ہونے والا ہے. اور جب خور نے امام علی مقام کے استخاذہ بھری آواز سنی تو متاثر ہوئے تھے، بغیر نہ رہ سکا، وہ آنکھیں آنسو سے بھر گئیں. کچھ سوچ کر اپنے ساتھ رک کے اور کہا یہ وہی ہوتا جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا. اے عمر، کیا اس شخص سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم ایسی جنگ ہوگی سر بدن سے اڑیں گے اور ہاتھ قلم ہو کر گر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ کام صلاح انجام پذیر ہو جائے. عمر ابن سعد نے کہا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا، لیکن تیرا امیر ابن زیاد صلح سے انکار کرتا ہے. آخرکار وہ اپنی جگہ سے ایک طرف ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے قریب ہوتے گئے اور ان کے جسم پہ کپ کپی اور لرزہ طاری تھا. ان کے ایک ساتھی نے کہا مجھے تیرے معاملے نے شک کو شبہ مبتلا کر دیا ہے. میں نے کسی جنگ میں تیری ایسی حالت نہیں دیکھی جو اب دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حال کوفہ میں سب سے شجاع اور بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی اور کا نام نہیں لیتا. تیری کپ کپی اور لرزہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور میں دوزخ کو جنت پر ترجیح نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اگر گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف چلے آئے اور جب خود امام حسین امام کے لشکر کے قریب پہنچے تو اپنے ڈھال کو الٹ دیا، جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ یہ جنگ کے ارادے سے نہیں ہے بلکہ امان کے تالے میں. اور امام کے قریب آئے اور عرض کی اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پر فدا کرے، میں وہی ہوں جس نے آپ علیہ السلام کو واپس جانے سے روکا تھا. اللہ کی قسم مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے. اگر آپ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ سنیں گے. میں نے دیکھ کر اپنے دل میں کہا چونکہ میں بعض باتوں میں ان کی اعانت کر چکا ہوں، اس لیے آپ علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے اپنا مخالف نہ سمجھیں گے. بس اگر اب بعض امور ان کے خلاف عمل کروں تو کوئی حرج نہیں. واللہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ علیہ السلام نہ لڑیں گے تو کبھی آپ علیہ السلام فتوت میں حاضر نہ ہوتا. جو لغزش مجھ سے ہو چکی ہے اس سے طائب ہو کر آپ علیہ السلام کی فتوت میں آیا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کی اعانت کروں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے روبرو جان دے دوں کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک میری توبہ قبول ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ یہ توبہ قبول فرمائے گا، تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا. تو یہ جو وقت تھا کہ ہور سے یزید تمیمی سے جو ہے وہ ہور علیہ السلام ان کی قسمت پلٹ گئی کہ وہ اس طرف آ گئے. تو تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ اور شامی لشکر سے مخاطب ہوا اور کہا اے لوگوں، تم حضرت امام حسین کو ان کی درخواستوں کو جن کو پیش کرتے ہیں کیوں قبول نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تم کو دین میں فلاں عنایت کرے گا اور تم کو ان کی لڑائی اور قدر سے نجات دے گا. عمر بن سعد بولا میں خود اس عمر کا خواہ تھا لیکن کیا کروں، مجبور ہوں. اس کے بعد لشکرین کو مخاطب کہا اور کہا اے اہل کوفہ، بڑے افسوس کی بات ہے تم نے خود ان کو بلایا ہے. جب وہ تمہارے پاس اس گھر سے آئے کہ تم ان کی آن مت کرو، ان کے ہمراہ ہو کر لڑو، تم ان سے ان کی قتل پر کمر بستہ ہو گئے ہو. اس پر تو رہی ہے کہ تم ان کو روکے رکھا ہے کہ وہ کہیں جا نہ سکیں. وہ بڑے افسوس کا مقام ہے، تم نے ان کو قیدیوں کی طرح گرفتار کر لیا ہے اور کسی طرح تم جو ہے ان کو جانے نہیں دیتے. نہ وہ نفع حاصل کر سکتے ہو اور نہ کسی مذہب کے دفاع کرنے پر قادر ہو. تم نے ان کو آب فرات سے بھی روک دیا ہے جس سے یہودی نصرانی مجوسی بھی سیراب ہوتے ہیں. کتے سور اور تمام چرند پرند اس کو پیتے ہیں. کیا وہ امام حسین علیہ السلام اس قابل بھی نہیں کہ وہ ان کے ہمراہ شدت تشنگی سے بے ہوش ہو رہے ہیں؟ تم لوگ
میں کیا اچھا برتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل و عیال سے کے ساتھ، کیا تم لوگ اپنے اس فعل سے توبہ نہ کرو گے اور مخالفین کو دریا فرات سے نہ ہٹاؤ گے؟ تو اس روز جب کہ شدت تشنگی سے لوگ بے چین ہوں گے، اللہ تعالیٰ تم کو بھی سیراب نہ ہونے دے گا۔ لشکروں نے جواب دینے کے بجائے پر تیر برسایا اور مجبوراً پیچھے لوٹ کر امام حسین علیہ السلام کے روبرو آ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ میں تھوڑا تو آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابن سعد آگے بڑھا اور کماندہ تیر جوڑا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر بولا، لوگوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر چلانے والا میں عمر بن ابن سعد ہوں۔ پھر لشکر شام سے یسار زید کا غلام اور سالم عبید اللہ کا غلام میدان جنگ میں ہے اور مقابلے کے لیے معذر طلب کیا۔ میں پہلے یہ ہوتا تھا ایک لوگ آتے تھے میدان جنگ سے اور اپنے جو ہے معذر طلب کرتے تھے، تو وہ لوگ باہر ہے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے بولا کہ آپ کسی کو بھیجیں ہمارے مقابلے کے لیے۔ حضرت امام حسین السلام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر کلبی میدان میں آئے، کوفہ اپنی بیوی سمیت امام حسین السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور یہ سال و سالم نے نام و نسبت دریافت کیا۔ عبداللہ نے اپنا نام بتایا تو بولا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر اور بربن بن حزیر جیسے لوگوں کو آنا چاہیے۔ عبداللہ اس وقت تیش میں آ گئے اور احسار سے کہا، اے حرامی کے بچے، تو اس قابل نہیں کہ تیرا مقابل وہ لوگ آئیں، تیرے جسم سے روح کو علیحدہ کرنے کے میری تلوار ہی کافی ہے۔ احسار سن کر آگے بڑھا اور عبداللہ پر حملہ کیا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی نے بار خالی دیکھ کر احسار پر تلوار چلائی اور سالم اپنے ساتھی کو بے بس دیکھ کر عبداللہ کی طرف بڑھا۔ عبداللہ نے تیزی سے احسار کا کام تمام کر کے سالم کی طرف بڑھا اور سالم نے وار پر وار کرنا شروع کر دیے۔ عبداللہ وار روکتے اور حملے کا جواب دیتے رہے۔ آخرکار عبداللہ کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہوں نے لپک کر ایسا وار کیا کہ مردود اس جگہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو لشکر عمر ابن سعد سے ایک شخص فوائد نامی باہر نکلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی سے آ کر پوچھنے لگا، تم میں سے حسین علیہ السلام ہیں؟ تم میں حسین علیہ السلام ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ تیسری بار پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں۔ امام کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین علیہ السلام، میں تم کو آخری جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو جھوٹا ہے، میں اپنے رحیم و کریم رب کے پاس جا رہا ہوں۔ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام واضح ہے، امام علی مقام۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ باری تعالیٰ میں بلند کیا اور عرض کیا، اللہم اخرج النار۔ ابن حوازہ اس وقت تیش میں آ گیا، اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو گھوڑا بدک کر بھاگا۔ ابن حوازہ سنبھل نہ سکا، ایک پاؤں رکاب سے نکل کے دوسرے پاؤں میں اٹکا رہ گیا۔ جو گھوڑا بھاگتا رہا، اس کے سر کے پرخچے اڑتے جا رہے تھے۔ چند لمحوں میں بدبخت دوزخ کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ اس کے ساتھی مسروق بن وائل خزرمی نے جب اس کا انجام دیکھا تو یہ کہتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگا، میں اس خاندان سے کبھی نہ لڑوں گا، ان کی بددعا میں بہت بڑا اثر ہے۔ باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دشمن کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی سہما ہوا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 30,000 تھی اور روایتوں میں تھا کہ 60,000 اور 90,000 تک کا لشکر تھا، کم از کم 30,000 ہونا تھے۔ امام علی مقام کے شیر دل مجاہد بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے، جن میں ابن عزیر، عمر بن قفص اپنے شجاعت کے ظہور دکھا رہے تھے۔ ابن سعد کی فوج سے یزید بن معقل القاطع وہ میدان میں آیا اور ابن عزیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ جس پر ابن عزیر نے جب دی، اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ بھلائی کی اور تیرے ساتھ برائی کی۔ یزید بولا، تو جھوٹ کہتا ہے، اس سے پہلے تو جھوٹ کہتا ہے، اس سے پہلے تو جھوٹ نہ بولتا تھا، اللہ کی قسم تو گمراہ ہو گیا۔ بربر ابن عزیر نے اس کے جواب میں کہا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا تھا، میدان میں آ کر دو ہاتھ کر، جھوٹ پر خدا کی لعنت ہو۔ یزید سے کوئی جواب نہ من پڑا، تلوار نکال کر دوڑا۔ فلکین میں تیزی سے جنگ ہونے لگی۔ بالآخر ابن عزیر نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے خود کو پھاڑتی ہوئی سر میں اتر گئی۔ آپ علیہ السلام کی تلوار نکالنے میں مصروف تھے کہ رضی بن منفذ ہادی آبادی نے لپک کر پیچھے سے وار کیا۔ ابن عزیر نے بھی جس پر حملہ کیا۔ کچھ دیر نظر آزمائی ہوئی، آخر ابن عزیر نے سینے پر بیٹھ کر کورمٹ سے خنجر نکال کر وار کرنا چاہا، تاکہ ایک یزیدی کعب ابن جابر عزیزی نے ابن عزیر کو پشت پر نیزہ مارا اور ابن عزیر تیزی سے سمجھنے مگر اس بدبخت نے تلوار کا وار کر کے ابن عزیر کو شہید کر دیا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک اور صحابی
عمر بن قرطبہ بھی ذات شہادت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. تو یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر نے حضرت امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی. شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے میدان جنگ میں آئے. مقابلے پر یزید بن سفیان آیا تو آپ نے ایک ہی بار پورا کام تمام کر دیا. دوسرے امام کے ایک اور صحابی نافع ابن ہلال کئی کوفیوں کو فعل النار کر چکے تھے. ابن سعد کے جوان حضرت عمر اور نافع بن ہلال کے مقابلے میں آنے سے جی چھڑا رہے تھے. ابن سعد کے ایک آدمی عمر بن حجاج نے چلا کر کہا اے لوگوں تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تمہارے مقابلے میں یہ آدمی ہیں شیر نہیں تو تمہیں چاہتے ہی پھاڑ ڈالیں گے. اتنے افسوس کی بات ہے تم کثرت سے باوجود ہمت ہار چکے ہو. تمہارے مخالفین تعداد میں اتنے کم ہیں. اگر تم لوگ ایک ایک کنکری بھی پھینکو تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. مگر کون تھا جو ان کے مقابلہ آنے کی ضرورت کرتا؟ اس نے اپنے عمر ابن سعد کو مشورہ دیا اکیلے لڑنے سے بہتر ہے کہ ایک بار حملہ کر دو. امام علی مقام حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی مسلم بن نوسجہ بھی جنگ میں ابھی تلوار کے جوہر چکا دکھا رہے تھے. مسلم بن نوسجہ کی عمر روایت میں لکھے ہیں تقریباً 80 سال ان کی عمر. جس طرف آپ رخ کرتے دشمن پیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے. آخرکار حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا یہ مجاہد زخمی ہو گئے. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے پاس خود پہنچے. جب وہ دم توڑ رہے تو فرمایا اے مسلم اگر اس پر رحم کرے اللہ جس کا وقت آ گیا وہ جا رہا ہے اور جو باقی ہے وہ اپنی باری کے انتظار میں تو غم نہ کر ہم بھی قریب تم سے ملنے والے ہیں. حبیب بن مزار بھی مسلم کے پاس پہنچ گئے. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں زخمی کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. مسلم بن نوسجہ نے سن کر آگے کھول دی. ابن مظاہر بولے مسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. مسلم نے مسکرا کے جواب دیا ابن مظاہر میں تجھ کو نیکی کی بشارت دیتا ہوں. حبیب بن مظاہر نے اس کا سر اٹھا کے مسلمانوں کو رکھ لیا اور بولے اے میرے بھائی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں تمہارے پاس چند زندہ رہ سکوں گا تم سے کوئی وصیت کرنے کو کہتا لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بھی کچھ دیر بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. مسلم بن نوسجہ نے آنکھیں کھول کر فرمایا لیکن میں بھی میں تم کو ایسی وصیت کرتا ہوں جو تمہارے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا تو تمام خیال دشمنوں سے لڑتے رہنا. دوپہر تک لڑائی میں انتہائی تیزی آ چکی تھی. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل صاحب درجہ شہادت فائز تھے. لشکر حضرت کثرت کے باوجود ان لوگوں کے حملوں کا جواب نہ دے سکتا تھا. مجبوراً عمر صاحب نے خیموں کے طرف حملہ کرنے کے لیے چند لوگوں کو بھیجا. حضرت امام حسن علیہ السلام کے صرف 4 مجاہد خیموں کی حفاظت پر معمول تھے. جو رستہ بھی ان کی طرف آتا اور ان تک پہنچنے تو کجا راستے ہی میں ڈھیر کر دیا جاتا. آخرکار ابن سعد نے دوسرے خیموں کو آگ برسانے کا حکم دیا. دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ابن سعد تم لوگ ہم سے خیموں میں کوئی مرد نہیں. ابن سعد یہ سن کر خاموش ہو گیا. شمر لین اپنے ساتھیوں کا اظہارہ کہنے کے باوجود بدل تھا کہ وہ خیموں کو آگ لگا کر چھوڑے گا. آخر زہیر بن خان نے 10 ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین سے علادہ ہو کر شمر اس کی فوجی رستے پر حملہ کر دیا. کہیں کو وہ ہے چلنار کی. آخر شمر نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی. کوئی لشکر تعداد میں زیادہ نہ تھا کہ اسے 20-30 آدمی کو مرنے کا احساس نہ ہوتا لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی صفحہ ایک آدمی کی شہادت بھی نمایاں ہو جاتی تھی. حبیب نے بتایا امام حسین علیہ السلام سے عرض کی میں دیکھ رہا ہوں ابن سعد کا لشکر ہمارے قریب آتا جا رہا ہے لیکن میرے جیتے جی تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. نماز کا وقت ہو چکا ہے. میری خواہش ہے کہ آخر نماز آپ کے اقتدا میں ادا کروں اور ہم اپنے رب کے حضور اس وقت حاضر ہوں جو نماز پڑھ چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے اسے دعا دی. فرمایا ہاں یہ اول وقت نماز کا ہے. تم ان لوگوں سے کہو تو تھوڑی دیر کے لیے جنگ ملتوی کر دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. حسین بن نمیرہ بولے تمہاری یہ نماز قبول نہ کی جائے گی. حبیب بن مظاہر نے جواب دیا دنیا کے کتے تو سمجھتا ہے تیری تو نماز قبول ہوگی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول نہیں ہوگی. حسین بن نمیرہ نے تیش میں آ کر گھوڑے کو حبیب کی طرف بڑھایا. حبیب نے لپک کر اس پر تلوار چلائی. تلوار گھوڑے پر پڑی اور گھوڑا الٹ گیا. ابن نمیرہ زمین پر گر پڑا لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھا لیا. ایک کے بعد دیگر حبیب بن مظاہر کا حملہ کیا گیا. وہ شہید ہو کہ حبیب کی شہادت نے حضرت امام حسن کو بہت متضرر کر دیا کیونکہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے اور زہیر بن خان نے آگے بڑھ کر کہا ہمارے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام جنگ میں نہ جائیں یہ مناسب نہیں. ہم آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں. حضرت امام حسین سن کر رک گئے اور دونوں جانبازوں نے مل کر امداد سے جنگ کی کہ چند لوگوں میں دشمن کی فوج کی چوکی جوڑا دی. عمر بن سعد نے یہ حالت دیکھی تو اپنے سپاہیوں کو للکارا. پیادوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. آخرکار یہ بھی شہادت کے
تب فائدہ بہت خالق جان ملے. جب حضرت امام حسین کے تمام عوام و انصار شہید ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے. حضرت امام حسین نے اجازت دی تو وہ ہاشمی شہرستان شام سے میدان میں جنگ میں پہنچنے کے لشکر میں سابق سنگا چھا گیا. خود ہی آگے بڑھ کر حملہ کیا، کوئی سامنے نہ ٹھہر سکا. کئی لوگوں کو جنگ وسائل کے کافی زیادہ جنگ کرتے رہے. آخرکار دشمن کے نظریوں میں آ گئے اور پھر منتقی عابدین نے پیچھے سے نیزہ مارا کر میرا مبارہ کے چکرا کے گر پڑے. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نور نظر کے پاس پہنچے. زیادہ علی اکبر کو گود میں لے لیا. علی اکبر علیہ السلام نے آگے کھول دی. امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی اور پھر اپنے نانا کے حضرت پہنچ کے اور روایت میں کہ شہزادہ علی اکبر جو تھے وہ روبرو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے. تو جب بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے. تو ان ظالموں نے شبیہ رسول کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا. پھر باری باری آل ابی طالب شہید ہوتے گئے، لیکن عبدالرحمن بن عقیل شہید ہوئے تو کہیں جعفر بن عقیل جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچے. حضرت قاسم علیہ السلام محمد حسن علیہ السلام کے فرزند جمن تھے. کہاں تک صبر کرتے؟ حضرت قاسم کی عمر جو ہے روایتوں میں کہ 12-13 سال ان کی عمر تھی اور امام حسن علیہ السلام کے جو فرزند تھے اپنے چچا سے زیادہ طلب کی. انہوں نے اپنے امام حسین علیہ السلام سے تلوار کھینچ کر میدان میں پہنچے. بازو کو اس سے حیدر ایک تلوار کی جھلک دکھا رہے تھے. آخر ایک وقت اپنے پیچھے سے تلوار کا وار کیا تو آپ امامہ چچا کہہ کر زمین پر گر پڑے. آپ یا اماں یا چچا کہہ کر اماں امام حسین علیہ السلام نے لپک کر قاسم کی قاتل پر تلوار کا وار کیا. کونی تک ہاتھ کٹ گیا اور ایک چیخ مار کر زمین پر گر گیا. اس کے ساتھی سے بچانے کو خود پڑے لیکن وہ نہیں اپنے گھوڑے کے پاؤں تلے رون کر مثال جہنم میں. حضرت امام علیہ السلام قاسم کے سامنے کھڑے ہوئے فرمایا کیا بری ہے وہ قوم جس نے تجھے قتل کیا؟ کل روز قیامت تمہارا معاملہ حاکم الحاکمین کے روبرو پیش کیا جائے گا. پھر فرمایا کتنا برا وقت تمہارے چچا پہ آیا ہے. تم اس کو مدد کے لیے بلاتے ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر مدد منگا سکتا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی قسم یہ دن ایسا ہے کہ تمہارے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے اور معین و مددگار کا. اسی اسنا میں قاسم بھی درجہ شہادت و فائد ہو گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام قاسم کی لاش اٹھا کر لائے اور علی اکبر اور دوسرے شہداء کی لاشوں کے پاس رکھتی ہے. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعضاء و اقربا بھی شہید ہو گئے تو آپ خود میدان میں تشریف لائے. اس طرح سے لشکر اعظم پر حملہ کیا. کئی چوکیوں کو فرار کر چکے تو شدت پیاس سے برقرار ہو کر فرار کی جانے پڑے. جب حسین بن نمرہ نے آپ کو تیر مارا آپ کے چہرے مبارک سے لگا. آپ نے تیر نکال کر پھینکا. چہرے تو خود صاف کرتے اور ارشاد فرما رہے تھے اے اللہ میں تجھ سے شکار کرتا ہوں تو یہ لوگ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی کے ساتھ کر رہے ہیں. اے اللہ میں تو ان کی زیادتیوں کو دیکھ پھر شمل میں دوسرے میں 10 آدمیوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی خیمے کی طرف پڑے. امام نے فرات کی طرف سے مڑ کر ان کو روکا. فرمایا تو فیض تجھ پر اگر تجھ میں دینداری نہیں ہے ورنہ تو آخر سے ڈرتا ہے تو بہت پر شرافت تو نہ چھوڑ. اپنے اثر کو روک اور میرے اہل ویال ان کے بے رخیوں سے بچا. جب کسی نے ان کی بات کا جواب نہ دیا تو آپ ادھر سے دربار کے سر جھپٹے. پھر میں نے اپنے پیادوں کو لٹکارا. سب نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن آپ جس طرف رخ کرتے ایک دوسرے منہ کے بل گر پڑتے. وہاں کھڑے ہوتے کوئی چاروں طرف سے گھیرا باندھ کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے. امام حسین علیہ السلام دشمن کے صفوں میں قسموں لٹ رہے تھے اور زبان مبارک پر بھی ارشاد جاری تھا کیا تم لوگ میرے ہی قتل کے لیے جمع ہوئے؟ اللہ کی قسم میرے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا. مجھے پوری امید ہے کہ میرے قتل تم کو سرخوری حاصل نہ ہوگی اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے میرا خون کا ایسا بدلہ لے گا تم کو اس کی خبر تک نہ ہوگی. اللہ اگر تم لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے تو تم میں سے خون ردی کا دروازہ کھل جائے گا اور تم پہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا. تم لوگ ناغ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ لو. دیکھو میں بے گناہ ہوں. میرا قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. کسی کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا. آپ اپنے آپ کو ہم لوگ سمجھاتے ہوئے مسلسل دشمن کے مقابلہ کر رہے تھے تو دشمن آج قریب آنے کی ہمت نہ کر رہا تھا. جانے کی در آگ کی پیشانی مبارک پہ لگا. تیرے بدبخت انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر تیر مارا. آپ اسے نکالنا ہی چاہتے تھے. ایک اور تیر تو زہر میں بجھا ہوا تھا. سینے میں بے بس ہو گیا.
اس کے بعد ایک بہت سوال ہے ابن وحب نے آپ کے پہلو مبارک پر سے نظر مارا، آپ رخسار کے بعد زمین پر گر پڑے، پھر سمجھ کر کھڑے ہوئے، ایک رنگ وقت اور ادا ابن شریف نے آپ کے دائیں چھانے پر تلوار ماری اور دوسرے دوسرے سے وار کیا، آپ دوبارہ زمین پر گر پڑے۔ اسی اثنا میں سلمان بن انس نے آپ کے ہنسلی پر تیر مارا، پھر ایک تیر آپ کے گلوئے مبارک پر مارا، آپ بے قراری کے عالم میں زمین سے اٹھ بیٹھے، تیر کو اپنے دو ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریشے مبارک پر مل لیا۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عمر ابن سعد دنیا کی کتے نے آواز دی کہ آپ دیر ہے، فوراً امام علیہ السلام کا سر کاٹ لو۔ پھر کاٹنے کے لیے شہید ابن رابعہ آگے بڑھا، امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، امام کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھ کر لڑنے لگا۔ سلمان ابن انس آگے بڑھا، اس کے جسم پر ریشہ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شمر لعین نے کہا، یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں۔ وہ خنجر لے کر آپ کی طرف بڑھا اور اس نے دو سوار ہو کر کہا، آپ نے مجھے کون ہے؟ بولا، میں شمر اور فرمایا، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ بولا، اچھی طرح جانتا ہوں، تو علیہ السلام و فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی اور فرمایا، تو پھر مجھے ذبح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ بولا، اس لیے کہ مجھے جدید کی طرف سے خوب مال و دولت ملے گا۔ جب آپ اس شکیل قلب کی طرف سے مایوس ہو گئے تو فرمایا، شمر مجھے اجازت دے میں اپنے خالق کی آخری نماز اثر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دے دی، آپ سلطنت میں تشریف لے گئے۔ شمر غربت میں چوری کی 12 ضربوں سے سر مبارک کو جسم سے علیحدہ کر کے دل و قلوب کیا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور پورے عالم حضرت امام حسین کے چہرے کے نور سے روشن تھا۔ تاریخ ہوگی، زمین کانپنے لگی، دشمنوں کے بدن پر رضا طاری ہو گیا، آسمان خون کے آنسو رونے لگا، علیہ آسمان میں تھا اور ہم مچ گیا، اور انبیاء کے روحیں بے چین برقرار ہو گئی۔ جناب نام نے سردار اور خاندان نبوت پکڑ کر کے بھی لشکر ابلیس کی پیاس نہ بجھی۔ ابن سعد کی غربت دیگر شہداؤں کے درمیان کاٹ لیے گئے، پھر ان کے جسم مبارک گھوڑوں کو سننے سے مہمان کیے گئے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد وہ مٹی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ام المؤمنین ام سلمہ کو دیے گئے تھے، وہ سرخ ہو گئی، اور اس تربیزی میں بھی یہ روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جوان میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، ان کی حال یہ تھی کہ وہ بال پچھلے سر پر خاک ڈالے ہوئے تھے۔ عمر سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کا یہ حال ہے؟ تو میں ابھی خدرگاہ حسین علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے بے نواسے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ 10 میں شام کے بعد جو واقعہ پیش ہے تو وہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ شہداؤں کے جل کو اس طرح گھوڑے سے رودا گیا کہ ان میں وہ آگ لگا دی گئی، مال اسباب لوٹ لیا گیا، ان بے بسوں کے بیویوں کے سروں سے چادریں تک چھین لی گئی، ان کو اگر کبھی سورج میں سر دیکھ کر ہوتا تو ان چھپا دیتا، اور خیموں میں ایک کرم برپا ہو گیا۔ یہ میں نے کوشش کی ہمت سے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سناؤں پڑھ کے، اور بہنوں نے امام حسین علیہ السلام جو جس سے امام تھے ان کو جو 10 محرم کو سن 61 ہجری کو کربلا میں شہید کر دیا۔ اس وقت امام کی عمر تقریباً 57 ایئرس تھی، اور ان کی ڈیوریشن میں معلوم تقریباً 10 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کو امامت کے منصب پر فائز ہوئے تھے، اور سن 61 ہجری میں ان کو جو ہے کربلا مولا میں شہید کر دے گی، اور آپ کو روز مبارک جو ہے کربلا میں ہے جو کہ کو پتہ ہے عراق میں۔ ناظرین ساتھ یہ یہاں میں اختتام کرتا ہوں، اور کل ہم جو دوبارہ حاضر ہوں گے تو یہاں سے جہاں سے ختم کیا اس کے بعد ہم آگے آپ کو شروع کریں گے اور آپ کو بیان کریں گے کہ پھر کیا گزری شام غریبہ میں، اور پھر امام زین العابدین چوتھے امام انہوں نے کس طرح اس پر آگے طے کیا۔ تو ناظرین اپنے میزبان سے استعمالی کو اجازت دی، اور سبھی وقفہ ہے، اور وقفے کے دوران جو ہے آپ پروگرام دیکھیں گے۔ ایک تو آپ دیکھیں گے کوکنگ شو جو آج پک رہا ہے، کیا اس میں آپ دیکھیں ریپیٹ ہے وہ ملاحظہ کریں گے، ریپیٹ شو ہوگا اس کا، اور اس کے بعد آپ حضرت علیہ السلام کی مووی جو ہم دکھا رہے ہیں تو ایپیسوڈ نمبر 28 جو ہے
آپ ملاحظہ فرمائیں گے. تو کہیں جائیے, دیکھتے رہیے LiveTV.in رمضان بریک ہے. اس بریک میں آپ لوگوں کو پروگرام جن کا میں نے آپ کو بتایا دیکھیے, اور اس کے بعد ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور اپنے میزبان خدا حافظ.